हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे, ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होगे। ऐसे ही खुश रहो, ज़बरदस्त रहो, मस्त रहो। तो गाइस मुझे एक व्यूअर के थ्रू हमें जानने को मिला कि पाकिस्तान में जो है ट्रेन हाईजैक हुई है, जो मैं देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुई, क्योंकि 2 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, तो मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि चल क्या रहा है, दुनिया में हो क्या रहा है। तो मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था। खैर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मामलात है, किधर तक मामलात पहुँचे हैं, ये हम जानते हैं इसी वीडियो के थ्रू। सबसे पहले पढ़ लेते हैं वीडियो का टाइटल। व्हाट इज़ हैपनिंग इन बलूचिस्तान, बीएलए वर्सेस पाकिस्तान आर्मी। तो ये हैं सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल, जिनके चैनल से हम ये वीडियो देखने जा रहे हैं, तो इनके चैनल को भी जाकर विजिट ज़रूर कर लेना। बाकी चलो चलकर देखते हैं, क्योंकि जो मामला है काफ़ी ज़्यादा संजीदा है। और एक चीज़ यार मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती कि हमेशा सिविलियंस ही क्यों इसमें जो हैं वो हर तरफ ही पकड़े जाते हैं, फिर आर्मी हो या उधर हो। तो चलो जानते हैं। इस टॉपिक में मैं क्या ही ज़्यादा बात करूं, मुझे सुनकर ही बड़ा ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि एक तो रमज़ान हमारे चल रहा है, सेकंड ये इस तरह से न्यूज़ मिल जाना काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी मेरे लिए। तो चलो चलकर देखते हैं क्या मामलात हैं और किस तरह से ये इधर तक मामलात पहुँचे हैं। बातें-शातें फिर करते हैं यार, चलकर सीधा वीडियो ही देखते हैं। लेट्स गो। आज से चंद रोज़ पहले ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की एक रिपोर्ट जारी होती है जो कि शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने लेकर आती है। वो स्टैटिस्टिक्स ये थे कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी से मुतासर, टेररिज्म से मुतासर कंट्रीज़ की अगर लिस्ट निकाली जाए तो पाकिस्तान पाकिस्तान दूसरे दुनिया में नंबर। नंबर 2 पर आता है, बर्किना फासो के बाद। और अगर एक साल में कैजुअल्टीज़ की बात की जाए तो 1081 प्लस पाकिस्तानी सिटीजन्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। इसके अलावा CRSS का एक एनुअल सिक्योरिटी रिपोर्ट है जिसके तहत 2500 पाकिस्तानियों की जान एक साल में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में चली जाती है। 45% इंक्रीज़ होती हैं कैजुअल्टी का रेट, यानी कि जितने लोग मरे दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हुई उसमें तकरीबन 50% राइज देखने को मिलता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी दहशतगर्दों की तरफ से इस्तेमाल की जाती है। इवन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स तक PUBG के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरसेप्ट ना होता कि। और इस तरह के व्हाट? दीगर जो पबजी के गेमिंग थ्रू? प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर लोगों को कन्विंस भी कर रहे हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने के ऊपर। ओह और इसके माय साथ साथ गॉड। इसमें से 96% जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो या खैबर पख्तूनख्वा में हुए या बलूचिस्तान में हुए। ऐसे ही है। इसी का एक रिमाइंडर हमने कल के रोज़ देखा, यस्टरडे, जब हम तक ये ख़बर पहुंचती है कि बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस जो कि कोयटा के शहर से, जो कैपिटल है बलूचिस्तान का, वहाँ से निकलती है पेशावर के लिए। 500 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड होते हैं और 100 किलोमीटर तकरीबन ट्रैवल करने के बाद एक रिमोट एरिया बोलान के नज़दीक मच के करीब जब वहाँ ट्रेन पहुँचती है तो पता चलता है कि इसके बाद जो ट्रैक है उसको बम से उड़ा दिया गया है, एमिनेशन से ओपन कर दिया फायर और दहशतगर्दों ने, और वहाँ पर एक टनल में इस ट्रेन को रोका, बच्चों को, औरतों को, मर्दों को ट्रेन से नीचे उतारा और हॉस्टेज बना के पहाड़ों में ले गए। उसके बाद एक पैम्फलेट आता है सोशल मीडिया पे ओह माय गॉड। जिसमें BLA कहती है कि मुकम्मल ज़िम्मेदारी हमारी है, यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी की, जो कि एक सिसेशनिस्ट मूवमेंट है, बलूचिस्तान की लिबरेशन की तहरीक चला रही है 2000 अर्ली 2000 से। और ये कहा जाता है कि अगर हमारे ख़िलाफ़ किसी किस्म का ऑपरेशन हुआ तो हम जितने कैप्टिव्स हैं उनको कत्ल कर देंगे। सही है। अर्ली रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि BLA ने कहा कि वी हैव 182 पीपल अंडर आवर कंट्रोल, 182 हॉस्टेज लिए हुए हैं हमने। उन्होंने ये कहा हमने 6 मिलिट्री के लोगों को टारगेट करके ख़त्म कर दिया। साथ साथ ये भी क्लेम किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एज आई स्पीक के तकरीबन 12 से 13 BLA के मिलिटेंट्स को हमने कत्ल कर दिया है और 80 पैसेंजर्स को हमने छुड़वा लिया है। मच रेलवे स्टेशन वो पहुंच गए थे। और CNN एट दिस पॉइंट ये क्लेम करता है कि टोटल कैजुअल्टीज़ इस सारी ऑपरेशन के अंदर, यानी कि हेलीकॉप्टर भेजे गए, आप हिसाब लगाइए किसी फिल्म का सीन नहीं है
کہ ایک ٹرین کو اڑایا دہشت گردوں نے, لوگوں کو اتارا, پہاڑوں میں لے گئے, ہیلی کاپٹر سے گن فائر کیا گیا, بامبنگ کی گئی, اور اس کے بعد میں اس آپریشن کے نتیجے میں 12 سے 13 ملیٹنٹس کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ وہ علاقہ تھا جو کہ 24 کلومیٹر دور تھا کسی بھی مین سڑک سے, اہم شاہراہ سے. پاکستان کے ہر ریموٹ ایریا کا وہی مسئلہ, پاکستان کے ہر اس علاقے کا یہی مسئلہ جو انڈر ڈیولپڈ ہے کہ وہاں پر موبائل سگنلز نہ ہونے کے برابر ہیں. ایسے ہی ہے. تو اسی لیے یہاں کنیکٹیوٹی اور فورسز کو موو کرنا بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا, کیونکہ ٹرین ہی اس طرح کی ہے. صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ بی ایل اے کی اتنی تیز ہوتی کیسے جا رہی ہے کہ پہلے یہ بسوں میں سے سیکیورٹی اہلکاروں کو اتار کے ٹارگٹ کرتے تھے, پھر یہ پنجاب کے شہری اگر نظر آ جائیں تو ان کے آئی ڈی کارڈ ان کو پہلے ہی معلوم ہوتا تھا کس بس میں کتنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب اگر اس طریقہ کار کو بدلا گیا اور یہ رپورٹ کیا گیا کہ یہ بہت سے لوگ عید کی چھٹیوں کے لیے, رمضان کی چھٹیوں کے لیے, ہولی منتھ میں اپنے گھر جا رہے تھے, ان کو بھی انٹرسیپٹ کر لیا بیکاز دے آر آپریٹنگ اہیڈ آف اس انفارچونیٹلی. تو اس طرح سے بے رحمانہ طریقے سے جو دہشت گردی کی کارروائیاں بی ایل اے کی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں, ایک ایتھنک نیریٹو بھی بن چکا ہے, کیونکہ اس واقعے کے اندر بھی یہ رپورٹ کیا گیا کہ جتنے ہاسٹیجز کو چھوڑا گیا ہے وہ بلوچستان کے ریزیڈنٹس ہیں, باقیوں کو نہیں چھوڑا. ایز آئی اسپیک جتنی ڈیٹیل اب تک سامنے آئی ہے وہ یہ ہے. ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر آن گراؤنڈ انفارمیشن آبٹین کرنے کا ہی کوئی نظام نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی بات کر سکیں جو فرسٹ ہینڈ سورس سے آ رہی ہو, اسی لیے انٹرنیشنل پریس کی طرف جانا پڑتا ہے. 2024 میں 119% انکریز ہوا ہے بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں, اور اب بلوچ نیشنل آرمی بنانے کی ایک پروکلیمیشن, ایک اعلان کیا گیا بی ایل اے کی طرف سے کہ ہم اس کو مزید ایکسپینڈ کریں گے. سب سے بڑی شفٹ جو بی ایل اے کے ٹیررزم میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ 2000 کے بعد سے بگٹی صاحب کی اسیسینیشن جب مشرف صاحب نے چوڑے ہو کر دی, اس کے بعد سے ایک ایسی تحریک جو کہ ٹرائبل سرداروں کے ہاتھ میں تھی, اب وہ کیسے ایجوکیٹڈ خواتین اور بلوچ مردوں کے یونیورسٹی گوئنگ گریجویٹس کے ہاتھوں میں چلی گئی نہیں معلوم. آپ کو یاد ہوگا لسبیلا میں ایک سوسائڈ بامبنگ ہوئی تھی ایک ملٹری کمپاؤنڈ کے اوپر, پچھلے سال کی غالباً بات ہے. ایک لاء اسٹوڈنٹ جو خاتون تھی اس نے کی. کراچی میں جو چائنیز ایمبیسی پر حملہ ہوا, ایک میڈیسن کی گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھی شری بلوچ, اس نے کی. اس کے علاوہ میں پنجاب کے اندر, اسلام آباد کے اندر بہت سی یونیورسٹیز میں جا کے بہت سے نوجوانوں کو یہ کہتے ہوئے سن چکا ہوں کہ ہم یہاں سے ڈگری مکمل کرنے کے بعد سیدھا بی ایل اے میں جائیں گے. ہاؤ ہیو دے بین کنونسڈ ٹو ڈو دس بروٹیلٹی؟ کیونکہ اگر آپ کا احتجاج ہی وائلنس کے خلاف ہے اور آپ نے بھی ہتھیار اٹھا لیے ہیں اور آپ بھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ایک پوری ایتھنیسٹی کو ہی مار دو, تو پھر اس کے بعد میں آپ تو تمام جو امن کی تحریکیں ہیں, رائٹس موومنٹس ہیں, ان کی ٹانگیں توڑ رہے ہیں یہ بات کر کے. یہ حقیقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد میں وار تو ہر چیز کو جسٹیفائی کر دیتی ہے نا, ایسے ہی ہے, جو کہ جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. اب اس کی طرف آتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہوگا, لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ کس بڑے سکیل کے اوپر پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں اتنی بڑھ چکی ہیں جو ہم پیٹ پیٹ کر تھک گئے ہیں کہ یہ خان کو جیل سے نکالو, نواز کو جیل میں ڈالو, اسلام آباد دھرنا, ڈی چوک, سگنل بند کر دو, پی ٹی آئی کو پکڑ لو, کارکنان کو مارو. اس سے کیوں نکلنے کی ہمیں ضرورت ہے؟ سب سو رہے ہیں, جتنے پولیٹیشنز ہیں نا کسی بات پہ کنسنسس نہیں کریں گے سوائے ایک کے کہ تنخواہیں بڑھا لو ایم این ایز کی. اس مسئلے کے اوپر نہیں بیٹھیں گے. میں آپ کو ذرا ڈیٹا شیئر کرتا ہوں جس طرح میں نے آغاز میں کیا. ٹی ٹی پی کی ہیوی پریزنس ہے ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان کے اندر. 558 پاکستانی شہریوں کو ٹی ٹی پی نے پچھلے ایک سال میں ٹارگٹ کر کے قتل کیا. ٹھیک ہے. 504 اٹیک بی ایل اے اور بی ایل ایف نے 2024 میں صرف کیے ہیں. 1000+ واقعات ہیں دہشت گردی کے, اور بی ایل اے کے اٹیکس کے اندر 388 پاکستانی شہریوں کی جان چلی گئی. یہ اتنا بڑا نمبر ہے جو 9/11 میں دیکھنے کے بعد نا امریکہ نے 2 ملک صفحہ ہستی سے مٹا دیے تھے. عراق اور افغانستان کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور پلیئر از آلسو ان دا گیم, آئسس خراسان, داعش خراسان. اس کی طرف سے
2018 میں 236 پاکستانیوں کو جو ہے وہ مارا گیا تھا. اس سال بھی یعنی کہ 2024 میں 25 واقعات داعش خراسان نے کیے یہاں پہ. اور اس پورے خطے میں دہشت گردی کے حوالے سے سب سے متاثر ملک از ناٹ افغانستان، اٹس پاکستان. افغانستان ٹاپ 5 میں بھی نہیں ہے. دہشت گردی کی ریشو نیپال میں، سری لنکا میں، افغانستان میں، بنگلہ دیش میں کم ہوئی ہے، پاکستان میں بڑھ گئی ہے. سینکڑوں پرسنٹیج بڑھ گئی. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے واقعات ہیں اگر میں ان کی بات کروں تو اکوڑا خٹک کے مدرسے میں جو حملہ ہوا، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ مدرسہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اسکول آف طالبان، جہاں سے لوگ گریجویٹ ہو کے بے نظیر صاحبہ کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے گئے، جہاں پر سمیع الحق صاحب جن کو فادر آف طالبان کہتے ہیں، ان کا بیٹا بھی، اس کو بھی ٹارگٹ کر دیا. صحیح ہے. اس کے علاوہ جے یو آئی کے تقریباً 2 لیڈرز کو خوزدار میں پچھلے ہفتے ان کو جان سے مارا. مفتی شاہ میر کی اگر میں بات کر لوں، جو کہ کہا یہ جاتا ہے اللیجڈلی، انڈین پریس نے بھی یہ کلیم کیا کہ کلبھوشن یادیو کی جو کیپچرنگ تھی اس میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا، ان کو بھی ایک نماز پڑھنے کے بعد ٹارگٹ کیا جاتا ہے 7 مارچ کو، ان کی بھی جان گئی. صحیح ہے. اس کے علاوہ بسز سے اتار کر میس نمبر کے اندر پاکستانی شہریوں کو ذبح کیا بی ایل اے نے. صحیح ہے. پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں. گلی محلوں میں پختونخوا میں دھماکے ہوئے. جو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ پچھلے سال جو 558 پاکستانی شہریوں کو ٹی ٹی پی نے مارا ہے، اس میں سے صرف 13 پختونخوا کے علاوہ تھے. یعنی کہ 550 کے قریب صرف اور صرف پختونخوا کے عوام کی جان گئی ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہ ایک ایسی حکومت کے انڈر ہے جو کہ لور آف طالبان ہے. یہ المیہ ہے یہاں پہ کہ اتنی بڑی کاسٹ کے بعد بھی جو پاکستان کے سیاستدان ہیں انہیں کنسنسس بنانے کی ہوش نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مزید چیزیں اگر میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں تو 2007 کے بعد سے سب سے بڑا یہ ریٹ ہے ٹیررسٹ اٹیکس کا اور کیجولٹیز کا. 2023 میں 517 اٹیکس ہوئے تھے پاکستان میں دہشت گردی کے. 2024 میں 1099. اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیجئے. صحیح ہے. رسپانس میں ٹی ٹی پی سے بھی جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ وہ وہاں پر کارروائیاں نہیں کرتے افغان طالبان ٹی ٹی پی کے اگینسٹ، تو ہم نے تورخم بارڈر 17 دنوں کے لیے بند کیا 9 مارچ تک. 21 فروری سے لے کے $3 ملین کا جو ڈیلی ٹریڈ ڈسرپشن ہے وہ کی. 5000 ٹرک پھنسے رہے. اس کے باوجود طالبان کو فرق نہیں پڑا. انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں، وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہ خوشیاں جشن منا رہے تھے ان کے آنے پر؟ اس کا صلہ یہ ملا کہ آپ صرف 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے ایک امیج پینٹ کیجئے اپنے دماغ میں کہ ایک میدان ہے جس میں 1100 پاکستانیوں کی لاش پڑی ہوئی ہے. اینڈ ٹیل می ہاؤ ڈز اٹ لک لائک؟ وٹ وڈ اٹ ٹیک فار اس ٹو ویک اپ؟ آئی ڈونٹ نو. اتنا نارملائز اور ڈی سینسٹائز کر دیا ہم نے وائلنس کو کہ میں ایز اے نیوز اینکر اپنے کریئر کی بات کروں نا تو بیٹھے ہوئے لیپ ٹاپ پہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں سیٹ کے اوپر، ادھر سے خبر آئی یہاں سوسائڈ اٹیک ہوا، یہاں دھماکہ ہوا، 12 مر گئے. ایسے پڑھا کرتے تھے کہ ریگولیشن ہے، جیسے موسم کی خبر پڑھ رہے ہیں روز. گاجر اور مولی کی طرح پاکستانی شہریوں کے گلے کٹے. اور اس کے باوجود وہ سیاستدان یا وہ پولیٹیکل فورسز جو اب بھی انہی کو آپ کی گردنوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کو سیلیبریٹ ہوتے ہوئے میں نے اس ملک میں دیکھا. کس کا فیلئر ہے یہ؟ نیشنل ایکشن پلان کا. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پشاور میں جو نوجوان بچوں کی جانیں گئی ہیں، جو سکول گئے تھے 3، 4، 5ویں گریڈ کے، جن کو جلا جلا کے ٹی ٹی پی کے لوگوں نے مارا، جن کی ماؤں کو یہ بتایا گیا اور بچے پیدا کر لو. اس کے بعد ایک پلان تشکیل دیا تھا آپ نے، اور آپ نے کہا تھا کہ ہم مدارس کے اندر ریگولرائزیشن کریں گے، ہم انٹیل آپریشنز کریں گے، ہم کریکولم چینجز کریں گے، ہم سوسائٹی کے اندر ڈیبیٹ جنریٹ کریں گے. کیا ہوا؟ نتھنگ ایٹ آل. اس سال نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اجلاس نہیں بلایا گیا، 1000 پاکستانی شہری مر گیا اس کے باوجود. ٹھیک ہے. فاٹا مرجر ہوتا ہے، کوئی گورننس وہاں ایگزسٹ نہیں کرتی. گنڈا پور صاحب 130 بچوں کی جان پارا چنار میں جاتی ہے خوراک نہ ملنے، دوا نہ ملنے کی وجہ سے، اور وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں وفاق کا قصور ہے، میں کیا کروں. بنوں کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں
اور اس کے علاوہ جو وہاں پر امن کمیٹی ہے اس کے خلاف احتجاج ہوتے ہیں تو گنڈاپور صاحب کہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ جرگا اچھا فیصلہ کرے گا. تو آپ سی ایم ہاؤس میں کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ کس بات کی تنخواہیں، کس بات کی مراعات اور صحیح ہے. گاڑیاں؟ اسلام آباد پہ چڑھنے کے لیے صرف؟ یا پھر جو یہ سینٹرل گورنمنٹ ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، یہ کس بات کے اوپر سروائیو کرے گی اگر ایک اجلاس نہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ کا آپ بلا سکے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے 1000 پاکستانی کی جان چلی گئی؟ آپ کی جسٹیفیکیشن کیا ہے اقتدار سے چمٹے رہنے کی؟ کچھ نہیں پتہ. ٹھیک ہے، نیکٹا ایک نئی پالیسی لے کر آتی ہے، نیشنل پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ 5 R's کی اپروچ ہے. نمبر 1 ری وزٹ، یعنی کہ کریکلم کو ری وزٹ کریں گے. میں نے آج تک نہیں دیکھا شہباز شریف صاحب کدھر ری وزٹ ہوا ہے. ابھی تک بچوں کے ذہنوں میں وہی زہر اگلا جا رہا ہے کہ جو ایکسٹریمسٹ ہے وہ آپ کا ہیرو ہے اور جو امن کی بات کرتا ہے وہ غدار ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. نمبر 2 کیا ہے جی؟ ریچ آؤٹ، یعنی کہ ہم پولیٹیکل نیریٹو بہتر کریں گے، پیٹریوٹزم پھیلائیں گے مین اسٹریم اور ڈیجیٹل پریس کے اوپر، میڈیا کے اوپر. تو بھائی مین اسٹریم ذرا ٹی وی لگا کے دیکھیں، 90% تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو طالبان کو اب بھی ہیروز سمجھتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی یہ نظام آ جائے، جو کہتے ہیں وہاں کیا انصاف قائم کیا طالبان نے، بچیوں کو اسکول نہیں بھیجتے، وہ تو چھا گئے ہیں. ابھی بھی اسکرینیں ان کے ہاتھوں میں دی ہوئی ہیں. آپ نے کون سا ڈی ریڈیکلائز نیریٹو یہاں پر ہے؟ ساری رائٹ ونگ مسلط کی ہوئی ہے ملک کے اوپر آپ نے. اچھا جی، نمبر 3 آ رہا ہے جی ریڈیوس، یعنی کہ مارجنلائز لوگوں کے لیے پیس. کون سے مارجنلائز لوگ؟ یہاں تو ایک چھوٹی سی کمیونٹی، اس کا اگر آپ کو لگ پتہ جائے نا کہ اس کی ایتھنیسٹی کیا ہے یا اس کا مذہب کیا ہے، تو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ یہ پنجاب کے اندر ٹی ایل پی کا فنومینا کس نے کریٹ کیا اور اب اس کا جو جن بوتل سے نکل گیا ہے اس کے بعد میں کون کنٹرول کر سکتا ہے اس کو، یا کس کی جان محفوظ ہے یہاں پہ؟ یہ آپ دیکھ لیجئے. چوتھا آ رہا ہے جی ری انفورس، یعنی کہ انسٹیٹیوشنز کو سٹرونگ کیا جائے گا. اور اس پہ آپ دیکھ لیجئے کہ پارلیمان نے اس دہشت گردی کے اوپر کیا کیا. کچھ بھی نہیں، صرف یہ کیا وہ پی ٹی آئی والے جو ہیں نا وہ امریکہ سے سازش کرا رہے ہیں اور پی ٹی آئی نون لیگ کو ایکیوز کر رہی ہے چور ڈاکو ہیں. اس کے علاوہ پالیٹکس میں ہے ہی کچھ نہیں. کوئی ایشوز کی بات کرتا ہوا دکھائی دیا آپ کو؟ کسی نے ایک مارچ کی کسی سیاسی پارٹی نے پاکستانی شہری کی جان جانے پہ؟ نہیں، 0 0 کچھ بھی نہیں کیا. مارچ کی تو صرف اس لیے کہ میرے لیڈر کی برتھ ڈے اس کو چھوڑ دیں. صحیح ہے. اور اگر کوئی آپریشن ہم نے سویلین گورنمنٹ کی طرف سے جو انٹینشن دیکھی نا کہ ہونا چاہیے وہ یہی کہ ڈی چو کی صفائی پھیر دو. لاسٹ ری انٹیگریٹ، یعنی کہ دہشت گردوں کو قومی دھارے میں لایا جائے گا. مجھے نہیں پتا قومی دھارے میں لا کے ان کو بینک کا مینیجر لگانا ہے یا کیا کرنا ہے، کیونکہ ان کو تو ڈیمینش کرنا ہے. یہ اپروچ بھی سمجھ سے باہر ہے. یہ تھی اسٹریٹجی نیشنل ایکشن پلان کو بھولنے کے بعد جو ہم نے اپنائی. تو اب ایشو کیا ہے؟ اب ایشو یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر ہم نے کیا کسی ایک بھی چیز کے اوپر عمل کیا جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ تمام سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، انکلوڈنگ عمران خان جو کہ پہلے پشتون تحفظ موومنٹ کے دھرنے میں بیٹھا تھا جا کے اور بعد میں ٹی ٹی پی کو ریسیٹل کروا رہا تھا حکومت میں آ کے، اینڈ دین پی ایم ایل این کی آپ پالیسی دیکھیے اپوزیشن میں. مریم صاحبہ مسنگ پرسنس کے کیمپ میں گئیں، آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. نیریٹو میں شفٹ آپ دیکھ لیجئے کتنا بڑا ہے. جو بھی حکومت آتی ہے وہ کوئی بھی ایسی اسٹریٹجی انیشیٹ کرنا ہی بھول جاتی ہے جس کے تحت پاکستان کے شہریوں کی جان بچ سکے. آپ مثال لے لیجئے تامل ٹائیگر سے اور وہ آپ کو ایک بہت بڑا سلوشن پرووائڈ کرے گی کس طرح سری لنکا نے ان سے جان چھڑائی. 25 سال کی انسرجنسی تھی، سینکڑوں سری لنکن شہریوں کی جان گئی، وائلنس ہوا، اینٹی ایئر کرافٹ گنیں تھیں ان کے پاس، کیا کچھ نہیں تھا. ملٹائی پرونگ اسٹریٹجی بنائی، ٹھیک ہے، اور انیشیٹوز لیے کہ جو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے اس کو کٹ کروایا. اس کے علاوہ ڈیسائسو ایکشن لیا، ان کی سپیس کو انکروچ کیا، سوسائٹی میں ایک ڈیبیٹ کریٹ کی ان کے خلاف، اور ود ان ایئرس ایک حکومت کے آنے کے بعد اس انٹینشن سے وہ سب ختم ہو گیا. کیا یہ بی ایل اے جو کہ ہزاروں کے نمبر میں ہے، صرف میں نہیں سمجھتا کہ 3-4 ہزار سے اوپر کی اسٹرینتھ ہے، کوئی ہے اگر جس کے پاس اوتھینٹک نمبر ہے تو شیئر کرے ہمارے ساتھ، نہیں ختم ہو سکتی کیا؟ اس پہ جواب ہمیں صرف یہ ملتا ہے کہ باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے، سوئٹزرلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھائی ان کنٹریز سے انگیج کر کے بند کس نے کرانا ہے؟ میں نے تو نہیں کرانا. کیا کرتی ہے حکومت اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. اس کے علاوہ جو ہم وہاں پر حکومتیں لے کر آتے ہیں ان کے نیریٹو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ان سے انگیج، دور کی بات وہ ہاسٹائل ہو جاتے ہیں الٹے.
تو اب چیز یہ ہے کہ میں Oh سمجھتا God. ہوں کہ پانی سر سے گزر چکا ہے. ایسے ہی ہے. اب آپ بھول جائیے کہ کچھ بھی بات چیت کرنے سے یا اسکول بنانے سے یا سڑک بنانے سے بھی مسئلہ اب حل ہوگا. پہلے تو میں خود یہ کہا کرتا تھا. اب آپ کو جو ہزاروں میل کا سفر طے کرنا ہے اس کا پہلا قدم تو لے لیجئے. یہاں پر آپ نے مسلط کر رکھا ہے ان لوگوں کو جو کہ ملٹیپل ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے سپورٹرز ہیں اور اپنی اپنی آؤٹ فٹس چلا رہے ہیں. ان کو بڑے بڑے محلوں میں بلا کے کنگریچولیٹ کیا جاتا ہے, عہدے دیے جاتے ہیں. وہ سڑک بند کرتے ہیں, آ کے بڑے بڑے وزراء ان سے مذاکرات کرتے ہیں. ہم جیسا کوئی اگر باہر بھی نکل کے کھڑا ہو جائے پریس کلب کے سامنے تو اس کے بعد شامت آ جاتی ہے اس کی, کیونکہ ایسے ہمارے بالکل ہاتھ میں تو ایسے نہ ہی ہے. بندوق ہے نہ کوئی اور چیز ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ چیز ہے جناب کہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا, بھول گئے. آپ کی سب سے بڑی پارٹی اس وقت سب سے بڑی سپورٹر ہے طالبان کی. غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں, پشتون بچیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں. یہ سارے وہ بیانات ہیں جو ایک ایسے آدمی نے دیے جو سب سے بڑا ڈیموکریٹ ہے آج. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے معاشرے کا دماغ اس کے گرپ سے ہی نکل چکا ہے. بیکاز دے لو اے پرسن ہو وانٹس ٹو برنگ بیک پیپل ہو یوز ٹو پلے فٹ بال ود یور اسکلس. اس کا مطلب یہ ہے آپ کی ڈی ریڈیکلائزیشن اسٹریٹجی بالکل تباہ ہو گئی, ڈوب گئی پانی میں. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹرم ری ایجوکیشن پروگرام شروع کرنا پڑے گا, نمبر 1. نمبر 2, صوبائی حکومتیں اور وفاق کے درمیان جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اس کو بڑھانا پڑے گا. اور نمبر 3, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرہ وہی آؤٹ ڈیٹڈ مینٹالٹی سے چلنا ہے جو کہ ضیاء الحق کی مینٹالٹی تھی, تو پھر آپ بھول جائیے یہاں کوئی امن قائم ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ ایک سال میں 2,500 پاکستانی شہری مروانے کے بعد بھی زندہ نہیں ہو رہے, then perhaps it's already too late. Thank you. Yes. بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں. اب میں اگر میں اپنی ہی ایک مثال لوں, اگر میں آج کچھ بات کرتی ہوں نا تو یہاں پر میرے سامنے کھڑے ہونے کے لیے سارے بڑے بڑے لوگ آ جائیں گے. کسی کے منہ سے کچھ نکلتا ہے وہ نہیں نکلنا چاہیے, لیکن یہ لوگ انہوں نے پکڑ کے تباہی اتار دی. اس سے ان لوگوں سے کوئی نہیں پوچھنے والا, کوئی ان کو کچھ کہنے والا نہیں ہے, کوئی ان سے بات چیت کرنے والا نہیں ہے. اب جو یہ واقعہ ہو رہا ہے, بات وہی ہے جس کے گھر والے یا جس کی فیملی وہاں پہ ہے, تکلیف تو اس کو ہے نا, پاگل تو وہ ہو رہا ہے. وہ بیچارے رمضان ہے, عید کے لیے گھر آ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جلدی چلتے ہیں, رمضان فیملی کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے, اس کے بعد عید وغیرہ ہوگی. لیکن یہ واقعات اور یہ ساری چیزیں مطلب کون بول رہا ہے اس چیز کے اوپر, کون اس چیز پہ سٹینڈ لے گا, کون ان چیزوں کے لیے بولے گا, کس کی آواز بلند ہوگی؟ ہمیں تو کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی. اور اگر یہی آواز ہم بلند کریں تو ہماری آواز کو دبانے کے لیے 700 لوگ آ جاتے ہیں. اسی وجہ سے میں نے ایکچول میں نا یہ ان چیزوں سے بہت زیادہ میں پیچھے ہونا سٹارٹ ہوگی کہ جہاں پہ آپ کو اتنی آزادی نہیں ہے, آپ بول نہیں سکتے, آپ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, آپ اس کے بارے میں نہ رائے دے سکتے ہو نہ کسی کی رائے لے سکتے ہو, آپ کو اتنی آزادی نہیں ہے, وہاں پہ اس چیز کا فائدہ کیا ہے؟ اور ابھی بھی جس کی جان جائے گی, جو بھی ہوگا, مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے, لیکن کیا ان چیزوں کو روکا نہیں جا سکتا؟ کیا یہ حکومت نہیں روک سکتی؟ کیا اس کے بارے میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے؟ لاٹ آف تھنگس, پتہ نہیں یہ چینج ہونی ہے نہیں, پتہ نہیں معاملات درست ادھر ہونے ہیں نہیں, مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے. اور میں تو ویسے ہی کہتے ہیں نا انسان ہوپ ہی ختم کر دیتا ہے اپنے اندر اس چیز کے بارے میں. میں وہ امیدیں اتار کے ہی بیٹھ چکی ہوئی ہوں کہ نہیں. اور یہاں اگر میں کسی سے بھی جا کے بات کروں, کسی سے بھی اس بارے میں پوچھوں گی نا, اگر میں کسی کو جا کے آپشن دوں نا یار کہ آپ ادھر سے چلے جاؤ, وہ یہ زیادہ پریفر کریں گے, ادھر رہنے سے زیادہ وہ یہاں سے جانا پریفر کریں گے.
لیکن کوئی بھی ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے کو ریڈی نہیں ہے. فضول چیزوں پہ یہاں پہ سارے رولے رپھڑ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں، یہ برا ہے وہ برا ہے، اور بعد میں ایک ہی تھالی میں بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں. تو کیا ہی کہیں ہم. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.